बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। मैं उसवैर ख़ान। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक नया शोशा छोड़ दिया है और उन्होंने जो शोशा छोड़ दिया है, एक अजीज़ किस्म का एक मजाक बन गया है उसका ये बयान। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, आवाम से मुतालबा किया है कि आवाम जो है 2 कप चाय पीने के बजाय 1 कप चाय पिया करे, क्योंकि हमें जो चाय बाहर से बरामद करनी होती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो हमें इसके लिए बहुत से कर्जा लेना पड़ता है। तो लिहाजा अब मुल्क की जो मौजूदा जो माशी सूरत हाल है, इस पर काबू पाने के लिए आवाम जो है वो हुकूमत का साथ दे, हुकूमत का ताउन करे। नाज़रीन, कहा जाता था कि आवाम जो है ताकत का सरचश्मा जो है वो आवाम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि आवाम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आवाम की जो शिद्दत होती है वो हुकूमतों को जटला देती है, हुकूमतों को जो है झटका देती है। लेकिन अब जब से पाकिस्तान बना है तो इस पाकिस्तान के लिए लोग कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उस वक्त के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने में बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी हैं और पाकिस्तान बनने के बाद अब तक तकरीबन 70 साल हो गए हैं और इन्हीं सियासतदानों की वजह से इस मुल्क का जो कबाड़ा किया गया है, इस मुल्क को जो जिस तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने के लिए कितने हरबे इस्तेमाल किए, कितना वावेला किया, मुल्क में जो है वो हड़तालें की, मुल्क में लॉन्ग मार्चेस किए और PDM जो 13 जमातों की जो मुश्तरका जो एक सियासी क़ुव्वत थी, उन्होंने ये कोशिश की थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत से छुटकारा हासिल करें। उनका ये कहना था कि ये एक सेलेक्टेड हुकूमत है, सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, नाअहल वज़ीर-ए-आज़म है, इसको कुछ करने को नहीं आता, लिहाजा इनको हटाने के लिए जो कोशिशें की गई। और बाद में जब पिछले महीने तकरीबन 2 महीने पहले जब उनको तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया, तो इससे पहले यही 13 जमातों की जो इत्तेहाद थी ये दावे कर रही थी कि जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो आवाम को जो है महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, आवाम को लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाएंगे, आवाम को जो है बेरोज़गारी से छुटकारा दिलाएंगे। तो यही वो हुकूमत थी जो बड़े बड़े दावे करती थी। लेकिन शेरवानी पहनने की जो नशे में, इक़्तिदार के नशे में जब ये हुकूमत मारज़ वजूद में आई, जब हुकूमत ने इक़्तिदार का दौर संभाला, तो अब वही हुकूमत जो है उन्होंने हथियार फेंक दिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वही हुकूमत जो है अब आवाम से कह रही है कि जो कुछ किया है वो पिछली हुकूमत यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया था। तो अगर इन्होंने किया था तो ये 1.5 साल जो है उसका इंतज़ार करते और उसका जो है ये इंतज़ार करते और अपने आन बारिक पर जो है अपनी हुकूमत करते, इलेक्शन करते, इलेक्शन का इनेकाद करते और जो भी अवाम फैसला करती उसके नतीजे में एक जमात जो है वो बरसर इक़्तिदार आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इक़्तिदार का नशा जो है बड़ा ज़ालिम नशा होता है। बस हर एक बंदा चाहता है कि मैं इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ जाऊँ, ऐवानों का जो है मज़ा ले लूँ और ये जो बड़े बड़े जो शाखर्चियाँ हैं और जो आला ज़िंदगी हैं इसके चस्के ले लें, इसके मज़े ले लें और आखिरकार वो जो 13 जमातों की जो इत्तेहाद थी वो कामयाब हो गई। और जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनको अमेरिका की साजिश पर उनको हटाया गया है, तो आज वही हुकूमत जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, आवाम को जो है बेरोज़गारी से छुटकारा दिलाएंगे, आवाम को लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हुई। और ये लोड शेडिंग ये क्यों कर रहे हैं? ये लोड शेडिंग ये इसलिए कर रहे हैं कि आवाम को मजबूर किया जाए, क्योंकि आने वाले जो बिजली के बिल हैं तकरीबन 40 रुपये तक पर यूनिट वो बिजली चली जाएगी और आवाम का जो है जीना तोबर हो जाएगा। तो लिहाजा ये लोड शेडिंग जो कर रहे हैं ये आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि आइंदा जो बिजली का जो बिल जो बम गिराने जा रहा है गरीब आवाम पर, उसका जो है इनका बिल्कुल कबाड़ा किया जाए और उसको ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए कि आने वाले जो मज़ीद जो महंगाई होगी। और महंगाई के बारे में बता दूँ नाज़रीन कि इस हुकूमत ने ऐलान किया कि हम जो 40,000 से कम पाने वाले तनख्वाहदार लोग जो हैं, जो कि रोज़गार वाले लोग हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो नीम सरकारी हो, उनको जो है 2,000 रुपये माहवार महीना दिया जाएगा। यानी 2,000 रुपये आपके ऐसा लगते हैं कि तकरीबन 9.5 लीटर पेट्रोल के पैसे आपको देंगे। लेकिन उस 2,000 रुपये से होता है क्या है? वो 2,000 रुपये जो है अगर आपको किसी गरीब इंसान को देते हैं, अगर
کسی کی فیملی 5 ممبر پر فیملی ہے، ایک میاں بھی ہیں، اس کے 3-4 بچے ہیں، تو ان کا جو گزارا جو ہے اس 2000 پر ہونا بالکل ناممکن ہے۔ اگر کسی کی 30,000 تنخواہ ہے تو وہ بجلی کا بل کیسے ادا کرے گا، بچوں کی فیس کیسے ادا کرے گا، گھر کا کرایہ کیسے کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سبزیاں بھی مہنگی ہیں، اور جو خورد و نوش کی جو اشیاء ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں۔ میں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی مارکیٹ ہے، اس دن میں نے ایک دکاندار سے جو ہے تمام چیزوں کا نرخ میں نے کہا یار کیا ہے یہ جو حکومت جو آئی اور یہ جو بجٹ آیا ہے، یہ جو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں، چاہے چینی ہے، دالیں ہے، گھی ہے، آٹا ہے، اس کی نرخیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے جو مجھے نرخیں بتائیں اور انہوں نے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ وہ مثال کے طور پر یہ چاول جو ہے تقریباً پہلے 200 روپے تھا، اب تقریباً 300 روپے ہو گیا۔ یہ جو ہے جو بیکار قسم کا چاول بھی ہے وہ بھی ابھی آپ کو 300 روپے سے کلو کم نہیں ملے گا۔ ایک غریب بندہ جو ہے 300 روپے کا چاول کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس طرح جو آئل ہے، چاہے ڈالڈا جو آئل ہے وہ پہلے 480 روپے کلو تھی عمران خان کے زمانے میں، سابق حکومت وزیر اعظم عمران خان کے زمانے میں تقریباً 480 روپے تھی، جو اس وقت بھی مہنگی تھی۔ اور اسی مہنگائی پر میاں نواز شریف کی جو بیٹی ہے مریم نواز، انہوں نے کئی جلسوں میں کہا کہ یہ نااہل حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، نااہل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ انہوں نے عوام پر اتنی مہنگائی ڈالی ہوئی ہے اور لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ آج وہ گھی جو ہے وہ 610 روپے پہ ملا۔ یہ میں آپ کو ڈالڈا کی بات کر رہا ہوں۔ عام طور پر ڈالڈا جو کوکنگ آئل ہے یا گھی ہے وہ عام غریب لوگ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس دکاندار کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو کم سے کم تر جو گھٹیا سے گھٹیا گھی ہے وہ بھی تقریباً 400 روپے سے کلو سے کم نہیں ہے۔ دوسری جانب جو یوٹیلیٹی سٹور پہ جو سامان ملتا ہے، جو کہ چیزیں ملتی ہیں، چاہے وہ دالیں ہوں، آٹا ہو، وہ اس سٹینڈرڈ اس معیار کا نہیں ہوتا ہے جو عام یہ جو بڑے بڑے لوگ جو موصوف وزیر صاحب جو منصوبہ بندی کے وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، کیا وہ یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا لیں گے؟ کیا وہ یوٹیلیٹی سٹور سے وہی چاول لیں گے؟ کیا وہ یوٹیلیٹی سٹور سے وہی گھی لیں گے جو عام عوام کو دیا جا رہا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ 2 کپ کے بجائے 1 کپ چائے پئیں۔ ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے گھر کے اخراجات یہ کم کریں گے؟ ان کی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بچوں کے لیے الگ گاڑیاں ہیں، بیگمات کے لیے الگ گاڑیاں ہیں، ان کے جو خرچے ہیں اور اس کے جو شاہانہ زندگی ہے، یہ اپنے آپ سے کیوں شروع نہیں کرتے؟ الٹا عوام سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہماری مدد کریں، اور یہ جو دعوے کرتے تھے ان کے وہ دعوے کہاں گئے؟ بات کرتے ہیں جو خورد و نوش کی جو روزمرہ کی جو اشیاء کی جو چیزیں ہیں، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو دالیں ہیں، مثال کے طور پر یہ جو دال چنا ہے پہلے 170 روپے کلو پہ ملتا تھا، میرا جو ساتھ والا جو دکاندار ہے اس کے مطابق اب وہ دال چنا جو ہے تقریباً 220-250 روپے پہ وہ مل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دال سفید لوبیا ہے، لال لوبیا جو ہے وہ تقریباً 300 روپے کلو ہو گیا۔ اس طرح دال مسور 180 روپے کلو تھا، اب وہ 300 روپے ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ملک پیک جو 1 کلو کا جو ملک پیک ہے وہ پہلے 160 روپے کا تھا، اب وہ تقریباً 180 روپے پہ ہے۔ اور اس دکاندار کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ کچھ ہی دنوں میں یہ جو ڈالڈا آئل یا جو بھی گھی ہے وہ بڑے جو ہے اس کی بڑی قلت ہوگی۔ لوگ ہمیں دکاندار کہہ رہے ہیں کہ ریٹیلر ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب کچھ ہی دنوں میں یہ بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ تو جب آپ غریب عوام سے آپ یہ حق چھین رہے ہیں اور ان کو جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چائے کا 2 کپ چائے پینے، غریب عوام جو ہے شاید میرے خیال میں وہ تو پہلے بھی 1 وقت کی چائے پیتے ہوں گے یا صبح کا ناشتے میں وہ چائے پیتے ہوں گے۔ غریب عوام کیا چائے پیتے ہوں گے؟ ان کی تو خرچے بڑے زیادہ ہیں، ان لوگوں کے بڑے بڑے خرچے ہیں، ان کی گاڑیوں کے خرچے ہیں، ان کے بیگمات کے خرچے ہیں، اور یہ غریب عوام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس حساب سے میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، دال لوبیا کی، گھی کی، آٹا کی، چینی کی، اور جو اس کے جو نرخ ہیں، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو اس کا 15 دن، اگر یہی سودا آپ 15 دن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا خرچہ تقریباً 3170 روپے بنتا ہے 15 دنوں کا، اور اگر آپ 1 مہینہ کا استعمال کریں گے تو یہ 6340 روپے بنتے ہیں۔ تو جو آپ نے حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم ہر مہینے جو 40,000 روپے سے کم پانے والے جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کو ہم 2,000 روپے دیں گے، تو یہ تو 6,000 روپے کا خرچہ ہے، تو اس 2,000 روپے سے اس کا کیا ہوگا؟ 9.5 لیٹر کے پیسے جو آپ اس کو دے رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ تو عجیب قسم کا ایک دن بدن ایک عوام میں ویسی بڑی خفگی، عوام بڑے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، عوام جو ہے ان کا جینا دوبر ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی روزانہ یہ جو بیانات ہیں، اور آج کا یہ بیان احسن اقبال صاحب کا، یہ جو ہے دل کو ہلا دینے والی بات ہے کہ یہ خود
اپنے شائع خرچیوں کو کم نہیں کرتے ہیں، خود اپنی آرائش اور زندگی کو کم نہیں کرتے ہیں، اور عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ 2 کپ چائے کی بجائے 1 کپ چائے پئیں، تو آخر جائے عوام جائے گا۔ اس دن میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جو امیر ہے وہ لٹنے کا ڈر ہے اسے، اور امیر کو جو ہے وہ مرنے کا غم ہے۔ اور اب یہاں پہ آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ کچھ ہی دن پہلے بارہکاؤ میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ میرے ایک دوست کے کہنے کے مطابق کچھ مسلح افراد ایک کریانے کی دکان میں گھسے اور وہاں پہ پستول تان کر اس سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے اسے لے گیا، اور اس کے ساتھ ایک دوسری دکان میں جو ہے اس پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ اب یہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں، مہنگائی نے لوگوں کو اتنا فورس کر دیا ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھتے تھے کہ معاشرے میں جرائم کیوں ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ خوشی سے جرم نہیں کرتا، جرم وہ تب کرتا ہے جب اس کی معاشی بدحالی ہو، جب اس کے بچوں کو تعلیم میں نہیں مل رہی ہو، جب اس کو دوائیاں سستی نہیں مل رہی ہو، یا ان کی جو مجبوری ہوتی ہے تو وہ ڈاکہ ڈالنے پہ اور کسی کو لٹنے میں جو ہے اس کرنے پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہی حکومت تھی، یہی پاکستان مسلم لیگ میں ان کی 13 جماعتوں کی یہ جو جماعت تھی، یہ جو اتحاد تھا، یہ بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ ہم دودھ کے نہریں بہائیں گے، اور اب وہ حکومت جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، اور الٹا اب عوام سے جو ہے وہ جو ہے اس کا قربانی کا جو ہے مطالبہ کر رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے، اب پیٹرول بھی تقریباً کل یا پرسوں 210 روپے بھی تھا، تقریباً 30 روپے اور زیادہ بڑھ جائے گا، تقریباً 240-250 تک پہنچ جائے گا۔ اور غریب عوام کیا کریں گے، اس ملک کا کیا ہوگا؟ انہی سیاستدانوں نے ان کو یہ تو پہلے اپنے ووٹروں کو ووٹ دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر جس پارٹی میں جاتے ہیں وہاں پھر لوٹے بن جاتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں، عمران خان کی پارٹی کو جن لوگوں نے جوائن کیا تھا، بعد میں اقتدار کے نشے میں اس پارٹی کو اس کو منحرف ہو گئے، لوٹے بن گئے، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، پارٹی کو بھی دھوکہ دیا، عوام کو بھی دھوکہ دیا۔ عوام انہی لوگوں کو منتخب کرتی ہے، اقتدار کے ایوانوں میں ان کو پہنچاتی ہے، پارلیمنٹ میں پہنچاتی ہے، تاکہ یہ غریب عوام کے لیے کچھ کرے، لیکن وہ کچھ کرنے کے بجائے جو ہے اب عوام سے جس کو قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عوام کب تک قربانی دیں گی؟ عوام کے لیے تو بس اب سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ کرے کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے، اس ملک پہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے مہربانی ہو جائے کہ اس ملک کے حالات سمت کی طرف نکلے، ایک ملک کی حالات ٹھیک ہو جائے۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ لیکن اجازت لینے سے پہلے میرے ان ناظرین سے التماس ہے کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔